अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब कोप 27 समिट में मौजूद हैं। शर्म उल शेख में ये समिट हो रही है। बहुत अहम ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं, और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि नायब सदारत हमारे पास है। वज़ीर आज़म साहब 2 दिन से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सरगर्म हैं और दुनिया की तवज्जो भी उनकी तरफ इस वक्त है। जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, एक बड़ी अहम उनकी जो मुलाकात हुई है वो हुई है सऊदीया के शहज़ादे MBS मोहम्मद बिन सलमान से। बड़ी अहम ये मुलाकात उनकी रही है और इसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि इसी महीने में वो पाकिस्तान का विज़िट भी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अंतोनी गुतरेस जो हैं उन्होंने कहा है कि आलमी बिरादरी सैलाब से मुतासिरा पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनमें छूट उनको फराहम करे, उनकी मदद करे। पाकिस्तान जिस कदर नुकसान भुगत चुका है, जिस कदर भुगत रहा है, उस ज़िम में उस तरह से पाकिस्तान को कॉम्पनसेट नहीं किया गया जितनी कॉम्पनसेशन बनती थी, इसलिए इस पर मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि G20 ममालिक जो हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि वो भी इस हवाले से इक़दाम करेंगे और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके अलावा साइड लाइन मीटिंग्स बड़ी अहम हैं। आज की जो एक और अहम एक गोल मिस कॉन्फ्रेंस जो नॉर्वेजियन जो है वज़ीर आज़म उनके साथ उसमें उन्होंने उसको भी चेयर किया और उसमें भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में भी इन चीज़ों का बहुत एक जामे तरीके से अहाता किया है। जो इस वक्त उनका मकसद भी है कि वहाँ पर हम दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किस तरह मुतासिर हो रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं और इसका नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान 2010 से लेकर अब तक जो है वो मुख्तलिफ इसी किस्म की जो चीज़ें हैं, कुदरती आफात हैं, उनका शिकार रहा है, चाहे ज़लज़ले हों, सैलाब हों, ड्राउट्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं। और आने वाले दिनों में किन मसाइल को हम फेस कर सकते हैं, इससे पहले ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भी जो चीज़ें शामिल की गई थी उसके हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बताया गया है कि वो नाकाफ़ी एफ़र्ट्स रही हैं जो उस वक्त अहदाफ जो हैं सेट किए गए थे। ये चूँकि बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और इसमें पाकिस्तान की शिरकत भी बेहद भरपूर तरीके से रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का मुकदमा, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका मुकदमा बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। बाकी भी जो उनकी मीटिंग्स हैं अहम, उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे हम प्रोग्राम के दौरान। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब। आप मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं ख़ान साहब। हमायूं ख़ान साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं ख़ान साहब आपका भी। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लूँ। बड़े अहम इवेंट्स हैं, कल की जो सारी एक्टिविटीज़ रही हैं उसके हवाले से हमने कल भी बात की। उसके बाद जो अहम एक्टिविटीज़ रही हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात है वज़ीर आज़म साहब की बहुत अहम रही है। और वो जो इनिशिएटिव मिडल ईस्ट के हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने लिए हैं 2021 में, आपको पता है कि उसका आगाज़ किया गया था और उस हवाले से ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था। और इस हवाले से ये कहा गया था कि मिडल ईस्ट में जो है वो अरबों की तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। उसको भी उन्होंने बल्कि अपनी स्पीच में भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि अपनी राय दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब की शिरकत और उनकी तरफ से एक नुक्ते पर ज़ोर देना कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाहियाँ दुनिया भर में हो रही है, ये किसी एक कौम या एक मुल्क की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अक़वाम आलम की ज़िम्मेदारी है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इसी नुक्ते पे वज़ीर आज़म साहब मुर्तकिज़ रहे और यही नुक्ता शीर रहमान साहब अभी बार बार उठाती रही। यही नुक्ता जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है वो भी इस नुक्ते पे ज़ोर देते रहें और दुनिया को बताने की कोशिश करते रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान।
آج بھی اس موقف کی تکرار ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ دنیا اس بات پہ اب متفق ہے کہ موجودہ صدی کا انسانیت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی ہے۔ تو اگر دنیا یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ ہمیں اس وقت پوری دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ فطرت سے ہے، وہ قدرت سے ہے، اگر ہم قدرتی نظام کو ہم نے جس طرح تہس نہس کر دیا ہے، اب وہ ان کا انتقام کا وقت ہے۔ اور اس کی ایک جو اب ایک جھلک جو ہمیں نظر آئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب ان کے وفد بھی دنیا کو بتاتے رہے کہ سیلاب کی صورت میں اس کی تباہی اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سوڈان کا ذکر ہوا ہے بار بار اس کوپ 27 میں، افریقی ممالک میں خشک سالی کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور جو ہم بار بار آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ سیلاب ہے یہ پاکستان کا پہلا اور آخری ایونٹ نہیں ہوگا جو ہماری جو معاشرت کو، ہماری ثقافت کو، ہماری معیشت کو، ہمارے پورے انفراسٹرکچر کو جو تہس نہس کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اسی طرح آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے بیٹھے رہیں گے تو آنے والے دن اس سے زیادہ جو ہے خطرناک ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں جو ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک جو میکسیمم لیول ہے دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب ہم اگر ریورس پہ بھی آئیں گے تو ہم نے فطرت کے ان اصولوں کو پامال کر دیا ہے، اور اس نے جو فطرت ہے، جو قدرت ہے، اس نے اپنے غصے کا اظہار اب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان خطرات سے نمٹنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ کسی ایک پاکستان کا، کسی ایک امریکہ کا، کسی ایک چین کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے۔ یہ گلوبل مسئلہ ہے، یہ پورے کائنات کا مسئلہ ہے، زمین کا نہیں، پورے کائنات کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اب زمین کے حدود سے باہر بھی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے خلاؤں میں گیسز کی تعداد میں کس طرح خطرناک گیسز بڑھ رہے ہیں، جو ہمارے لیے اچھی گیسز ہیں وہ کم ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے زمین کے حدود سے بھی نکل چکی ہے، اور یہ بات اچھی رہی ہے کہ کوپ 27 کے دوران وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم، اور اسی طرح باقی اگر ہم اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا ذکر کریں، اگر ہم امریکی نمائندے جان کیری کی بات کریں، اگر ہم محمد بن سلمان کی بات کریں، اگر ہم جرمن چانسلر کی بات کریں، اگر ہم باقی جو یورپی ممالک ہیں جو خود کاربن ایمیشن اور جو آلودگی پھیلانے والے بڑے ممالک بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی پہلی دفعہ یہ بات کل کے تسلیم ہو رہی ہے کہ ہاں، انسانیت نے فطرت اور قدرت کے نظام کے ساتھ ماحولیات کے معاملے میں ناانصافی کی ہے، اور اس ناانصافی کے نتیجے میں اب ہمیں پریشانیوں کا اور آفات کا سامنا ہے۔ لہٰذا مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور جو بار بار پاکستانی حکومت ایک بات اٹھاتی رہی ہے کہ جسٹس کی جائے، انصاف فراہم کیا جائے، اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو کمپنسیشن ہے، ایسے ممالک جن کی ماحولیات کو بگاڑنے میں کردار کم ہے، اگر وہاں پہ تباہیاں اسی طرح آتی رہیں گی تو دنیا نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہی نقطہ جو ہے وہ ہم جیسے ممالک کے لیے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ اچھا ہمایوں صاحب، وزیر اعظم صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی شہزادہ محمد بن سلمان کا جو گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو ہے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ اس میں 50 ارب درخت لگائے جائیں گے پورے مڈل ایسٹ میں، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ممالک جو اس کا زیادہ شکار ہیں، لاس اینڈ ڈیمیج کا بڑا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، وہ بھی زیر بحث آیا ہے، اس پر بھی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اب ہم اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، جو لاس ہوا ہے، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور تمام ترقی پذیر ممالک جن کا حصہ نہیں ہے اس میں یا بہت کم ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دیکھیں، یہ آج ہم 2-3 دن سے اس کے اوپر جو بحث کر رہے ہیں اور اپنے تبصرے دے رہے ہیں، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ سکسیس نہیں ہے،
یہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی سکسیس ہے کہ فارن منسٹر ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارا جو پورا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے 30,000 سے کے قریب وہاں پہ ڈیلیگیٹس ہیں, 197 کے قریب وہاں پہ ممالک ہیں, اس کے علاوہ دنیا کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے جو کلائمیٹیز یا کلائمیٹ چینج کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک فیوچر پالیسی دیتا ہے, کورس آف ایکشن دیتا ہے, کوئی وعدے وعید کرتا ہے, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر مختلف میکنزم ہے. اس میں پاکستان کو ڈیولپنگ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے کا ایز اے وائس چیئر موقع ملا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مختلف راؤنڈ ٹیبلز, مختلف بائیلیٹرل میٹنگز اور مختلف جو ایسے فورم تھے جس کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی آف ولنریبل کمیونٹیز کا جو انہوں نے راؤنڈ ٹیبل ناروے کے پرائم منسٹر کے ساتھ چیئر کیا. پھر اس کے علاوہ یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوئی, پھر یو این سیکرٹری جنرل نے جب اپنی تقریر کی اس میں بھی کہا گیا کہ پاکستان اور پاکستان جیسے ولنریبل کمیونٹیز اور سوسائٹیز اور ممالک جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایڈریس ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی بگننگ ہے ان اے سینس کہ ہم نے دنیا کے سامنے اپنی ایک جو ہمارا کیٹاسٹرفی جو ہم نے پچھلے 4 مہینوں سے سفر کر رہے ہیں, اور شاید آنے والے چند مہینوں میں بھی, ابھی وہ واٹر بہت ساری جگہوں پہ ریسیڈ نہیں ہوا, 33 ملین کے قریب ہماری آبادی, جو کہ کہا جاتا ہے کہ شاید پوری جرمنی کی آبادی سے زیادہ ہے یا کینیڈا کی آبادی سے زیادہ یا مختلف ممالک کے ایریا کے اس سے زیادہ ہے, اس کو سفر کیا. ہر 5واں 6واں یا 7واں پاکستانی افیکٹ ہوا. پھر ہم فوڈ سیکیورٹی کے اس ایسے مسئلے میں ہیں. اس موقع پہ پرائم منسٹر کا اور اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ جانا, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ایک سکسیس ہے اور ایک پہلا سٹیپ ہے بتانے میں کہ اگر دنیا کا اتنا بڑا ملک جو کہ اتنی حیثیت سے جو ہمارے بہت سارے ہمارے اگر ہم فگرز کو لیں, اگر وہ سفر کر سکتا ہے تو تمام لوگ سفر کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کریں گے. تو یہ جو ایجنڈا تھا نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی اور کوپ 27 کی ایک سکسیس ہے کہ وہ ان ایشوز پہ آئے. اور پھر جس طرح آپ نے سوال کیا لاسٹ اینڈ ڈیمیجز کو پہلی دفعہ جو یا کلائمیٹ ریپریشن کو کیا گیا, اس پہ اگر آپ وہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس تھی CNN کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو لاس اینڈ ڈیمیجز نہیں کہنا چاہیے, اس کو کلائمیٹ جسٹس کہنا چاہیے. لاس اینڈ ڈیمیجز تو لگتا ہی ہے کہ شاید ہم نے کچھ کیا اور ہمیں نقصانات ہوئے. ہم ایسے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم نے تو 0.08% تک نہیں کیا, اور ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا, $50 بلین. یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے کہ اب آپ کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھا. کوپ 26 میں یہ بات نہیں ہوئی تھی, 27 میں یہ پہلی دفعہ بات ہوئی اور وہ دنیا نے دیکھا. اور اس میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کا اور پرٹیکولرلی سیکرٹری جنرل جو ہے UN کی, ان کی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے دورہ خود کیا یہاں پہ, اور پھر اپنے مندوبین بھیجے اور ان کے اسپیشل ایڈوائزر. CNBC کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے اسی قسم کی چیزیں انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اچھا دیکھیں, نہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹس جب تک اس چیز میں مل کے کام نہیں کریں گی, اس کے علاوہ اب اس وقت گلوبلائزیشن کا ورلڈ ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, تو جب بہت بڑی کمپنیز مل کے جس ملک میں ان کی پریزنس ہے, اگر وہ مل کے وہاں کی لوکل کمیونٹیز کے ساتھ گرین انرجی, گرین انفراسٹرکچر, گرین ٹرانسپورٹیشن, گرین کمیونیکیشن, اس پہ کام نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب نے مل کے, اور میرا خیال ہے یہ اس نے ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے. یہ جو پچھلے 2-3 دنوں کا جو ایک فوکس تھا, اور اس میں پاکستان اور پھر پاکستان کے دوست اور ان کے حامی اور ان کے جو کولیشن پارٹنرز تھے, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا. ناروے نے کیا, جرمنی نے کیا. جرمنی کی سائیڈ لائن پہ جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر مل کے کام کرنا ہے. نوجوانوں کو ہم نے ایسے اس فیلڈ میں لے کے آنا ہے جس میں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں. سعودی عربیہ آپ نے جس کا ذکر کیا, اس کے علاوہ ہمارے باقی ممالک, اگر اس سے 1-2 دن پہلے چلے جائیں, پچھلا جو ٹرپ تھا پرائم منسٹر کا چائنا کا, اس میں بھی ایگزیکٹلی اس چیز کے اوپر اعادہ کیا گیا, اور CPEC کا جو ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا وہ بھی کلائمیٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر تھا. جی مجھے اجازت دیں, ایک اور گیسٹ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. اس وقت انم راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہے ماحولیاتی تبدیلی میں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ انم آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. نہیں, بہت شکریہ مجھے بلانے کا. جی انم, کوپ 27 کے حوالے سے ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ پاکستان جیسے جو دیگر ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے, کہ کوپ 27 میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. جو انڈرسٹینڈنگ ہے اوور آل وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے.
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कॉप तो होती ही क्लाइमेट चेंज पे है ना, तो हम पिछले 27 साल से यही बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हमें कैसे तबाह कर रहा है, हमें क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात करनी चाहिए। ये हम पिछले 30 साल कम से कम से हम ये बात जानते हैं जब से कॉप हो रही है, क्योंकि कॉप तो होती ही हर साल क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। कोविड के साल 2020 में नहीं हुई, तो उस लिहाज से हमें 28 पे हम अभी होना चाहिए था, अब है। तो ये इतने सालों से ये बात हो रही है, बट पहले बात होती थी कि क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, मुल्कों में तबाही होगी, पर अब वो हमारा फ्यूचर नहीं रहा। अब पाकिस्तान ने जो इस साल आप जो कहें कि देखा है, हमारे पास पहले हीट वेव्स आई, फिर फ्लड्स आए, और मतलब वो होता है ना कि हम जिस तरह मैं जो हूँ पिछले कोई 10 साल से क्लाइमेट एक्टिविज्म कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट थी और जब 2010 के फ्लड्स आए तो मैं तब इन्वॉल्व हुई थी। सही। और तब से हम ये आवाज उठा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज आना है, क्लाइमेट बहुत तबाही लाएगा, पर अब मुझे लगता है कि ये वो फ्यूचर की चीज नहीं रही, ये हमारा प्रेजेंट बन गया है, और ये बहुत जरूरी है। मतलब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान तो 2010 के बाद से मुसलसल इसी किस्म के वाकयात की जद में है। अच्छा अनम, मुझे ये बताइएगा कि COP27 तो हम सब ये जानते हैं कि है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और कुछ ऐसे लाएहमल, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं कि जिससे हम इससे मिलकर निपट सकें, कुछ ऐसी चीज़ें हों। लेकिन इससे पहले भी जो ग्लासगो समिट हुई थी उसमें कुछ अहदाफ जो हैं, कुछ टारगेट्स मुकर्रर किए गए थे। अब यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर नाकाफ़ी काम, उतना काबिल इत्मीनान काम नहीं हुआ। उसमें कहा गया था 2030 तक जंगलात की कटाई को रोका जाएगा। हमने आज देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जब बात की है तो उन्होंने भी जंगलात की कटाई के हवाले से बात की है, और मीथेन के अखराज में 30% कमी की जाएगी, और एक नया एक्शन प्लान जो है वो दिया जाएगा यूएन को, जिसकी वजह से, जिसकी रोशनी में हम कोई नया लाएहमल तरतीब दे सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं हुआ। एडवांस कंट्रीज़ की तरफ से जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, उससे इतनी संजीदगी हमने पहले नहीं देखी है। अभी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर काम होगा? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि काम हो, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात करें, हमारे लोगों की, हमारे किसानों की सर्वाइवल की बात करें, तो इस पे काम होना चाहिए। पर मैं इस पे एग्जांपल दूंगी COP21 की, जो पेरिस अकॉर्ड जिसको कहते हैं, जो 2015 में हुआ था। बिल्कुल। उससे पिछला COP20 था, वो भी बहुत फेलियर था, कोई बड़े उसमें इकदामात नहीं हुए। COP21 में पेरिस में इन्होंने, अब हम लॉस एंड डैमेज फाइनेंस की जो बात कर रहे थे, पेरिस में के COP में एक आर्टिकल 8 आया था जिसमें उन्होंने अग्री किया था कि हम लॉस एंड डैमेज से, जो क्लाइमेट चेंज से जो लॉस एंड डैमेज होता है उसको टैकल करने के लिए फंड्स होने चाहिए, और हम लॉस एंड डैमेज की फैसिलिटी बनाएंगे, जिसपे अभी तक काम नहीं हुआ। पिछले साल जो COP हुआ था उसमें भी पाकिस्तान पार्ट था G77 प्लस चाइना ग्रुप का, जिसमें पाकिस्तान ने वहां भी पुश किया कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। इस साल पाकिस्तान फिर उसको पुश कर रहा है, और पाकिस्तान इस बार उसको चेयर भी कर रहा है कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। पर यही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिनकी डेवलपमेंट से हम लॉस ले रहे हैं, उन्होंने उसको लास्ट ईयर भी रिजेक्ट कर दिया। इस साल देखिए हमारे पास और कोई चारा नहीं। अगर लास्ट ईयर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी आ जाती, उसमें वो मान जाती, तो जितना हमारा फ्लड का लॉस था, हमारे पास इमीडिएट मनी होता ताकि हम उसको डील कर सकते। हमारा लॉस जितना बढ़ गया उतना नहीं हुआ। कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट, लॉस एंड डैमेज पाकिस्तान ने ओवर $30 बिलियन का हमारा लॉस हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और रिकंस्ट्रक्शन हमें $16 बिलियन लगेंगे। मतलब हम एक मुल्क पाकिस्तान, जिसने अभी, आपने हर साल इतना लोन वापस करना होता है, हमारे पास कहाँ है ये पैसे कि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। और ये अगर वो पिछले साल होता तो छोटा सा लोन लेने के लिए आपको इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उनसे वास्ता पड़ता है, अवाम उसमें सफ़र करती है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अनम राठौर हमारे साथ मौजूद थी। COP27 के हवाले से हम बात कर रहे थे, और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एटलीस्ट जो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर की है। और जो फर्स्ट टाइम इसमें लॉस एंड डैमेजेस की बात हो रही है, कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, ये हमने माजी में नहीं देखा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें उम्मीद दिलाती हैं कि यकीनन इस पर सीरियसली काम किया जाएगा।
ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سیگمنٹ ہے جس پر جس کی طرف ہمیں جانا ہے, ہمیں بات کرنی ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ملک کی, جو سیاسی حالات ہیں وہ پچھلے 5-6 مہینے سے بہت گرما گرمی, بڑی ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے, بلکہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے جمعرات سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا آغاز دوبارہ ہونے جا رہا ہے, لیکن ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. ان کے جو باقی شرائط تھیں وہ اس وقت مانی جا چکی ہیں. الیکشنز نہیں ہو سکتے, یہ ان کو بارہا بتایا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ اپنے وقت پر الیکشنز ہوں گے. اس پر تو ظاہر ہے کہ کوئی لگ نہیں رہا کہ اس وقت ان کی مرضی جو ہے وہ چلے گی. تو اس لیے اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جو وزیر آباد والا واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی, موٹر وے M2 اور دیگر جو شاہراہیں ہیں وہ جو رکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, انہوں نے ان کو بلاک کر دیا ہوا ہے. عام لوگ جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت حنیف عباسی صاحب جو ہیں اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم حنیف عباسی صاحب, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مہربانی جی, بہت شکریہ جی, مہربانی. حنیف عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پر ایک مختصر سی رپورٹ ہمارے پاس ہے, وہ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو دکھا دیں, آپ بھی دیکھیں, تو اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کریں گے, زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. ناظرین یہ رپورٹ دیکھیے گا. 3 نومبر کو عمران خان کی ریلی میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں ایک شخص جاں باخ جبکہ عمران خان زخمی ہوئے. عمران خان نے اس معاملے کو انتشار اور سیاسی رنگ دے کر عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے فل کورٹ کمیشن بنانے کی استدعا کی. چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے مطابق اس واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. عمران خان نے اس حوالے سے الزامات کا ایک سلسلہ شروع کیا. امریکی ٹی وی چینل CNN کی صحافی خاتون کے سوال کے جواب میں عمران خان کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے اور کئی مرتبہ سوال گھما کر کسی اور طرف لے گئے. These are serious allegations. What's your evidence, sir? Let me just give you the background. How do I know that what I'm saying and what evidence I have? With respect, ask you for the evidence behind these allegations, if you will. Becky, and with respect, if people don't know the background, how would they know why this attempt took place? The reason why that they tried everything to somehow get me out of the way. They made it out that it was a religious fanatic who's going to, who would kill me and then put Right. Let me put this. Pakistan's Ministry of Information released a video, Imran Khan, that CNN cannot verify, of a confession from an unnamed man who it claims carried out the attack. And in that video, the man said he wanted to kill you because you were misleading the people. Is it not conceivable that the perpetrator was acting alone? I know the sequence of events. That you wish to return to power. Wouldn't accusing the current government of perpetrating the assassination attempt without proof work in favor of your political endeavors? That's certainly what your critics are suggesting. I don't need any reason to accuse this government for me to get back into power. You say now that you want an independent investigation. I just do wonder what information you were given and from whom. Remember, 3.5 years I was in power. ٹیم کیپٹل ویو نے جب یہ سوال وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا وہ دیکھیں ایکسپوز تو وہ اس حوالے سے یعنی بادی و نظر میں بہت بہتر طریقے سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ وکالت اور لا کو پریکٹس کیا ہے. وہ بندہ جو ہے نا نوید, وہی صحیح ملزم ہے. اس سے باہر یہ بات جا ہی نہیں سکتی. یہ کسی قیمت پہ اسے ہضم نہیں کر سکتے جی. اور یہ واقعہ ایک ہوا ہے اور اب انہوں نے اس کے اوپر اپنی سیاست کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, یہ اس میں ناکام ہوں گے. عمران خان کے اس سیاسی ڈھونگ کو پڑوسی ملک کے میڈیا نے خوب ہوا دی ہے. بڑی بدقسمتی ہے اور ان کی باتوں کو جو ہے وہاں پہ اچھالا جا رہا ہے. اور یہ اگر ایف آئی آر جو جس طرح سے یہ درج کروانا چاہتے تھے, اگر وہ اس طرح سے درج ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہم پوری دنیا میں مذاق بن کے رہ جاتے. یہ اللہ نے بڑا کرم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر
سلام کے جو ہے وہ مستحق ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں آگے بڑھ کے آئی جی کو یہ ہمت دی، یہ طاقت دی کہ اس نے قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا۔ تحریک انصاف اور پنجاب حکومت کی ملک میں انتشار کے ذریعے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی مذموم کوششوں سے پنجاب کی عوام مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہ بہت یعنی انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکومت خود جو ہے وہ یہ ٹریفک بلاکس کروا رہی ہے، سڑکیں بند کروا رہی ہے، تو یہ حکومت کی حمایت پہ ہو رہا ہے، پولیس کی حفاظت میں ہو رہا ہے، ورنہ یہ چند درجن لوگ جو ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، میں چاہتی ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کی طرف جاؤں۔ حنیف عباسی صاحب، سر سب سے پہلے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر بھی ضرور آئیں گے۔ پہلے ذرا پنڈی کی سچویشن کے حوالے سے ہمیں بتا دیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں اور موٹر وے M2 جو ہے اس کی بھی انٹری اور ایگزٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 25-30 لوگ آتے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ویڈیوز بنا کر بھیجی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سرکاری سرپرستی میں سب کام ہو رہا ہے؟ KP کی حکومت اس میں شامل ہے، پنجاب حکومت اس میں شامل ہے، یا پھر واقعی عوامی تائید ہے، لوگ خود بخود نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا سچویشن ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو راول پنڈی تک محدود نہ کریں۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ اس پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں پہ سب سے پہلے حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ آپ سانحہ اندلس دیکھیں، بغداد دیکھیں، تو سب سے پہلے جو سیاسی عدم استحکام ہے، پھر آپ کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوا جاتا ہے، اس میں اتنی تنزلی لائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی پلیٹیں باہر لے کے کیمپوں کے باہر کھڑے اور روٹی مانگ رہے ہوں، اور تیسرا آپ کا دفاعی نظام ہوتا ہے۔ ان تینوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھنے کی پوری قوم جو مجھے بھی سن رہی ہوگی، آپ کے چینل کے ذریعے PTV پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، جو بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہمارے اندر سے اتنا عقل و شعور بھی ختم ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ صبح سے لے کے دوپہر، شام، رات سونے سے پہلے، صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ آغاز اس کا جھوٹ سے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک عالمی سازش ہے، سمجھیں، میں 100% میں اس پہ میرا بلیو ہے کہ یہ عالمی سازش کے تحت یہ شخص جو ہے اس ملک کے اندر سیاسی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ فتنے کی سیاست کو رواج دینا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، عوامی طاقت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ٹائر جلانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر آپ 20 لوگ روات میں کھڑے کر کے، 30 لوگ راول پنڈی کی اس کے اوپر کھڑے، مری روڈ پہ کھڑے کر کے، 40 لوگ آپ ٹیکسلا میں کھڑے کر کے، اور وہاں پہ پولیس کی مدیت میں، یعنی پولیس کی چھاؤں میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ عوامی طاقت تو یہ ہوتی ہے کہ مری روڈ پورا بھرا ہوتا تو پھر کون اسلام آباد میں آنے سے ان کو روک سکتا تھا؟ کوئی ایجنسی آپ کو اسلام آباد آنے سے نہیں روک سکتی، کوئی شخص آپ کو اسلام آباد آنے سے، طاقتور ترین حکومتیں جو ہیں وہ سرنڈر کرتی ہیں عوامی طاقت کے سامنے۔ لیکن یہ کہاں کی عوامی طاقت ہے؟ جس دن ان پہ سو کالڈ حملہ ہوا ہے، جس حملے کے اندر یہ وزیر اعظم کو رکھنا چاہتے تھے، جس کو وزیر داخلہ کو رکھنا چاہتے تھے، ایک فوجی افسر کو رکھنا چاہتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان پہ حملہ ہوتا ہے، ایک مذہبی جنونی شخص کرتا ہے، وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ مذہب کی آڑ میں جس طریقے سے آپ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، اپنے انتشاری مارچ کو آپ جہاد کا نام دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہسٹری میں سے نام ہی ختم کر دیتے ہیں، کبھی آپ کیا 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 ایسی مدینہ کی ریاست، کیا مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، جی حنیف عباسی صاحب، مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، جی FIR تو درج ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر ان کے کہنے پر درج کرتے تو پوری دنیا میں مذاق بن جاتا اور پاکستان کی ظاہر ہے کہ اس میں بدنامی ہوتی، تو لیکن نہیں، ان کے کہنے پہ کیوں ہم درج کریں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ان کے کہنے پہ کیوں درج کریں، اور دوسری بات ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، FIR جو ہے وہ ظاہر ہے کہ درج تو ہو گئی۔ اب آپ جو چاہتے تھے، جو آپ کی مرضی تھی، ظاہر ہے ابھی ہم نے جو گفتگو سنی رانا ثناءاللہ صاحب جو کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تھا جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے CNN کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کل رات، ہم سب نے دیکھا کہ بار بار ان سے سوال آ رہا ہے کہ آپ ثبوت دیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر آپ 3 جو آپ کے بہت
یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے جو دو لوگ ہیں، ایک آپ کے وزیر اعظم ہیں، وزیر داخلہ ہیں، دوسرے پھر آپ کے فوج کے جو ہے اس میں ایک ذمہ دار ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ جواب کوئی نہیں دے پائے. پہلی بات نائید کہ ہم اس فورم پہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے مقدمے کی تحقیق و تفتیش نہیں چاہیے. انہوں نے اپنے طور پہ اس مقدمے کا کنکلوژن کر لیا ہے کہ میں نے اس سے سیاسی مقاصد حل کرنے ہیں اور اس کے لیے ان کی کوششیں ہیں. یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ جو نامزدگیاں کر رہے ہیں اس FIR کے لیے، تمام ان کی سیاسی جو ایک حکمت عملی ہے اور اس کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے خان صاحب کے انٹرویو کے بارے میں بات کی، جو CNN اور BBC جیسے اداروں کے ساتھ ان کے انٹرویوز جب بھی ہوتے ہیں تو یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اپنے من پسند چند اینکروں اور یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ کر بھاشن دینا اور وہاں پہ گفتگو کرنا، وہاں پہ الزامات کا ایک پورا پلندہ کول دینا اور سامنے سے ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہونے کا جو ایک آنسر ہوتا ہے. اور جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کے سامنے آتے، بین الاقوامی میڈیا کے سامنے آتے، تو انہوں نے پھر پروفیشنلی آپ سے ایز اے میڈیا اینکر پرسن پھر آپ کے ساتھ انہوں نے جرا کرنی ہے. تو یہی وجہ تھا کہ CNN انٹرویو میں وہ جس طرح بے بس نظر آئے اینکر کے سامنے، تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تو ان سے یہی کوشچن کیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے الزامات درست ہو، لیکن الزامات کے لیے شواہد درکار ہوتے ہیں. خان صاحب کے پاس شواہد نہیں ہے. وہ مغرب جس کو عمران خان صاحب پوری دنیا سے زیادہ جانتے ہیں، اس مغرب میں اگر خان صاحب اس قسم کے الزامات لگاتے تو میرے حساب سے ان کی سیاست بھی ختم ہوتی اور شاید وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے. لیکن چونکہ پاکستان ہے اور وہ ایک بڑی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی جماعت کا چونکہ رہبر ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، تو میں جس پہ الزام لگاؤں اور جس طریقے سے میں FIR سانہ جو وزیر آباد ہوا ہے اس کا میں جس طریقے سے FIR چاہوں گا تو وہ پھر میرا حق بن جاتا ہے. تو خان صاحب وہ جو ریجیم چینج والی تھی، صافی صاحب جو امریکہ کی مداخلت کی وہ بات کرتے تھے، کل سوال پہ انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. دیکھیے اس کے بارے میں تو ابھی حالیہ پریس کانفرنس میں خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ وہ سازش نہیں ہوئی ہوگی سائفر کے حوالے سے. اب وہ چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کی بھی آپ تحقیق کریں. آپ نے تو سازش ڈکلیئر کر دی ہے. آپ نے تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے وزیر اعظم صاحب کو، ایک ذمہ دار فوجی افسر کو، ان کو اپنے اس پورے حملے کا اور وہاں پہ جو بے گناہ ایک معظم نامی شہری جو شہید ہوئے تھے ان کا قاتل تو قرار دے دیا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اب مقدمے اور اس کی تفتیش ہو اور ان کی تحقیق ہو. میں وہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سائفر کا معاملہ ہو، لانگ مارچ کا معاملہ ہو، وزیر آباد فائرنگ کا واقعہ ہو، یہ تمام واقعات کی خان صاحب نہ تفتیش چاہتے ہیں نہ تحقیق چاہتے ہیں. وہ اس پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ مختلف چیزوں پہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ آئیں سائفر کے معاملے پہ کھیلتے ہیں. تو اس وقت وہ پھر دعوت دے رہے ہیں کہ آئے اب وزیر آباد فائرنگ پہ کھیلتے ہیں. تو ایک نیا کھیل انہوں نے شروع کیا ہے، ایک نیا پینڈورا باکس کھول گیا. اچھا ہمایوں صاحب، ایک اور چیز بھی ہے جس پر سیاست تو ہو ہی رہی ہے، لیکن وہ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا 3 صحافیوں کے انہوں نے نام لیے ہیں وزیر آباد کے سارے معاملے پر، ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حمید میر صاحب ہیں، وقار سبتی ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی غلط چیز ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا اور جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ بات کریں کہ ان کی زندگی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس وقت کیا حالات آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور 3 لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، آپ بتا رہے ہیں. تو یہ اس روش کو ختم ہونا چاہیے. اس پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے ایک تو میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم بار بار جو ہے ایک اتنی، اگر پولیٹیکلی اس کی اجازت ہوتی تو میں اس کو ایک نان سینسیکل جو ہے وہ ڈیبیٹ کہتا. پتہ نہیں کس چیز پہ ہم بحث کر رہے ہیں. لیکن ہم اس سے متاثر تو ہو رہے ہیں نا. نہیں، ہم ہو رہے ہیں، سارے ہو رہے ہیں. کرنٹ سچویشن ہے، اس لیے تو میں اس کو نان سینسیکل کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ کو نہیں پتا احتجاج حکومت کے خلاف ہو رہا ہے یا عوام کے خلاف ہو رہا ہے. لوگوں کی فلائٹس مس ہو رہی ہیں، بیمار جو ہیں وہ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، بچوں کے اسکولوں کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی. اور یہ ساری کس چیز میں پھیلی ہوئی ہے، جس طرح میں پچھلے کئی پروگرامز میں آپ کے ساتھ اور
رشید صاحب بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ملک اس وقت ایگزسٹینشل تھریٹ سے گزر رہا ہے. سیلاب نے آپ کو 36-30 بلین ڈالر کا نقصان دی اور اس 33 ملین کی آبادی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 16 بلین اور چاہیے. اس ساری صورتحال کے اندر ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اس کا پوسٹل ایڈریس دوبارہ کیسے چینج کیا جائے کہ اس کو واپس جو ہے وہ اسلام آباد کے ایڈریس پہ لایا جائے اور پرائم منسٹر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وہ آ جائیں. جبکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے, اور یہ تقریباً جو ہے ایک 2/3 کے قریب ملک کا وہ جو ہے آبادی کے حساب سے اور اس حساب سے یا ووٹر پوائنٹ آف ویو سے ان کا حصہ بنتا ہے. اس میں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے کریں, لوگوں کے لیے کوششیں کرنی ہے کریں, اور اگر آپ اس سسٹم سے اتفاق نہیں کرتے تمام جو ہے اسمبلیز ان سے استعفیٰ دے دیں اور پھر کوشش کریں جو آپ کا ایک جمہوری حق ہے. ادھر آپ نے رہنا ہے, بائی الیکشنز میں آپ نے خود کھڑے ہونا ہے, اس اسمبلی کا آپ نے حصہ نہیں بننا ہے. پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں. اور جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھی ان کی وہ جو آڈیو لیکس کچھ دن پہلے آئیں اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ سائفر کا جو کہ ایک ڈپلومیٹک کیبل ہوتی ہے جو ایک سفیر ایک ملک کا اپنی اسیسمنٹ دیتا ہے, ٹھیک یا غلط وہ ایک اسی اسیسمنٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ہم کھیلیں گے, ہم باتیں کریں گے, اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک غیر ملک جو ہے ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, وہ ایسا ملک جس میں آپ نے ایک نئی لابیسٹ فرم ہائر کی ہے جو کہ اب ملینز آف ڈالر دے کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تعلقات اس ملک میں بہتر کیے جائیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, اکراس دا پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے اس کو کنڈیم کیا, اور ہم سارے کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس لانگ مارچ جو کہ ان کا ایک قانونی حصہ حق ہے, اس میں جو ہے ہمارے صحافیوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوں, ایک بائے پاسر جو ہے جس کو اب اپنا ایک پارٹی جو ہے کارکن کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے 3 بچے ہیں, بہت افسوسناک واقعہ. لیکن اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک جو ہے کس دوراہے سے گزر رہا ہے. سیاست مت کریں, کاروباری زندگی آپ نے بالکل معطل کر کے رکھ دیا, انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, لوگوں کا کاروبار برباد ہو رہا ہے. وقت کم ہے, ایک کوئک کامنٹ چاہ رہی ہوں میں آپ سے. صافی صاحب, امیر مقام صاحب نے کہا کہ کے پی کے میں پنجاب میں گورنر راج لگا دیں. آج بلیغ الرحمان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آئینی طور پر جائز ہے, اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں چیزیں, حالات نہ آپ کے قابو میں آ رہے ہوں تو اس میں کوئی ایسی وہ قباحت نہیں ہے. مطلب انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, ڈینائی نہیں کیا اس آئیڈیا کو. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی آج یہی سوال ہوا تو انہوں نے بھی کہا جو آپشنز ہیں وہ ٹیبل پہ رکھیں گے, جو ضروری ہوا وہ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس آپشن پہ جایا جائے گا؟ دیکھیے, پاکستان جو ہے ایک وفاقی طرز پہ قائم ایک مملکت ہے, تو اس میں یہ تمام چیزیں تو آئینی طور پہ جائز ہے, لیکن میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائے میں اور ذاتی معلومات کے مطابق حکومت اس نقطے پہ اس وقت نہیں شاید سوچ رہی. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس میں جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہم ایک وفاقی طرز پہ ہماری جو ایک ریاست قائم ہے, اس میں صوبوں کا جو ہے وہ اکائیاں ہے ہماری, اور 2 اہم اکائیاں اگر وفاق پہ چڑھائی کے لیے اشتعال انگیز سیاسی کارکنوں کو شاہ دے رہی ہے یہ حکومت کے پی اور پنجاب کی, تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ جو صوبائی حکومت اس وقت کر رہی ہے, جو الزامات ہے وفاق کی طرف سے اور جو شکایات ہے وفاق کی صوبوں سے احتجاج کے حوالے سے, اگر یہ سچ ہیں, یہ بات ہے, تو انتہائی افسوسناک سچویشن ہے پاکستان کے لیے. ہم 4 ہی جو ہماری بڑی اکائیاں ہے, اگر اس میں 2 اکائیاں ایک سائٹ پہ جائیں گی اور دوسرے سائٹ پہ ایک ہی وفاق رہتا ہے, اور ان کے جو سندھ اور بلوچستان کے صوبے ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہ عمران خان صاحب کے لیے سود مند ثابت ہوں گی, نہ وفاق کے لیے, نہ عوام کے لیے. تو میرے خیال میں خدا را ہم سیاست ضرور کریں, خان صاحب کو کوئی بھی سیاست سے نہیں روک رہے. صوبائی حکومتیں جو ہے ان کی سیاسی وابستگیاں بھی جائز ہے جہاں پہ بھی وہ رکھنا چاہتی ہے, لیکن کم از کم ہم وفاق پہ یوں حملہ ور ہونا کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک کا دارالخلافہ ہے, تو یہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ. رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود رہے, اور اس وقت کی جو ساری سچویشن والے سے ہم بات کر رہے تھے, کاروباری زندگی معطل کرنا, راستے بند کر دینا, شاہراہیں بند کر دینا, احتجاج حکومت سے کرنے کے لیے کچھ اور بھی طریقے ہو بھی سکتے ہیں کہ جن پر جایا جا سکتا ہے, لیکن عوام کے لیے احتجاج ہے یہ حکومت کے لیے, یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ زیادہ اس وقت پرابلم میں جو ہے وہ عام عوام ہے, ان کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں. آپ اپنا کاروبار آپ کا بند ہے, آپ کے ادارے بند ہیں, اور آنے والے دنوں میں جب باقاعدہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا جائے گا تو آپ یو نیور نو کہ کیا سچویشن ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.